बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये वीलॉग बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने फहाशी के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। रेप का एक क्वेश्चन था, इस तरह के मामला क्योंकि पाकिस्तान में होते हैं और लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा टची हैं। लोग बहुत ज़्यादा दिल के करीब लेते हैं इन चीज़ों को और बड़ा दुख होता है लोगों को। हमें ख़ुद बड़ा दुख होता है। मैंने कुछ ऐसे जगह विज़िट किए हैं, कुछ ऐसे इलाकों में भी गया हूँ और कुछ ऐसे मुजरिमों को भी मैंने देखा है जो रेप करते हैं और मैंने उनको ख़ुद अकेले में इंटरव्यू किया पुलिस की मदद से। मैं जानना चाहता था कि ये लोग ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो उसकी वजूहात बड़ी अजीब होती हैं। ये लोग ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं ऐसा लगता है, और मुआशरे के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इनको इस तरफ मोड़ती हैं। जो छोटी बच्चियों से रेप करने वाला मामला है उसमें मैंने ख़ास तौर पे देखा कि ये ज़हनी तौर पे लोग बीमार होते हैं, या जो सीरियल किलर्स हैं वो भी ज़हनी तौर पे बीमार होते हैं। उनके दिमाग का एक ख़ास हिस्सा जो है या एक ख़ास कैफियत उनको इस तरफ लेकर जा रही होती है। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जमायमा गोल्डस्मिथ जो उनकी साबका वाइफ हैं उन्होंने, रेहाम खान वो भी उनकी साबका बीवी हैं, उन्होंने भी, और दीगर बहुत सारे लोगों ने, सुर्खों ने बड़ा मजाक उड़ाया और ख़ान साहब के बड़े ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। फिर पाकिस्तान में एक टॉप ट्रेंड चला फहाशी के हवाले से इमरान खान साहब के हक़ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान का मीडिया क्यों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस बात को डिबेट नहीं कर रहा। यानी अगर यही कोई मोमबत्ती माफिया होता तो पाकिस्तान का मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा होता। ये औरत मार्च होता तो पाकिस्तान का मीडिया धड़ाधड़ दिखा रहा होता। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी होता तो पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा होता। लेकिन पाकिस्तान के किसी मीडिया ने भी ऐसी जुर्रत नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, पहले सुने इमरान खान साहब ने कहा क्या, पहले ये सुने। बच्चों के खिलाफ जो ये बदकारी है और दूसरा रेप है, जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। तो जी आपने सुना इमरान खान साहब को। अब आप ये देखिए कि जमायमा गोल्डस्मिथ जो उनकी साबका वाइफ हैं, सबसे पहले मैं उनका जिक्र आपको कर देता हूँ कि उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं। नंबर एक, उन्होंने कहा है कि मैं कई साल पहले सऊदी अरब जब गई थी तो वहाँ मैंने एक खातून को देखा जिनकी बड़ी उम्र थी और वो अबाया में और निकाब में थी, और ये शिकायत की गई थी कि कुछ नौजवान लड़कों ने उनका पीछा किया और उनको हरास किया। तो इसके बाद वो ये कह रही हैं कि ये एक्चुअली लोग जो करते हैं वो पर्दा का मामला नहीं है, ये मामला कोई और है। ये जमायमा गोल्डस्मिथ ये कह रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि जिस इमरान खान को मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है, और वो कुछ और कहता था। जिस इमरान खान को मैं जानती हूँ वो कहता था कि पर्दा मर्द की आंखों पर डालो, औरत के ऊपर मत डालो। देखिए, इंसान की सोच वक्त के साथ साथ बदलती है और जब वो दीन का इल्म हासिल करता है तो उसको नई चीज़ें पता चलती हैं। तो इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो दीन के बहुत करीब वो नहीं रहे माजी में, और एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर रहे हैं। कुछ उनके मुखालिफिन यहाँ तक कहते हैं वो प्ले बॉय थे। ठीक है, उनका एक माजी रहा है, लेकिन वो माजी था। अब अगर किसी आदमी को अल्लाह ताला लाइट या रोशनी दिखाए और वो उस रोशनी से इस्तिफादा करके अपनी सोच को तब्दील करे तो इसका मतलब है कि उसके विजडम में इजाफा हुआ है। तो जमायमा ये कहती है कि जिस इमरान को मैं जानती थी वो कहता था कि पर्दा मर्द की आंखों पर डालो, औरत पर नहीं। और फिर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत जो है उसको ट्वीट किया, और ये सूरह नूर की आयत नंबर 30 है जिसको उन्होंने ट्वीट किया है। से टू द बिलीविंग मैन दैट दे रिस्ट्रेन देयर आइज एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, कुरान पाक। तो वो मेरे ख्याल में पूरा उनको बताया नहीं गया था या वो ख़ुद नहीं बता रही। मैं आपको पूरी आयत पढ़ के सुनाता हूँ और इसके आगे पीछे भी आपको बताता हूँ कि कुरान पाक में क्या लिखा है। ये सूरह नूर है और सूरह नूर की आयत नंबर 30 और आयत नंबर 31, ये दो आयतें हैं। इनमें क्या लिखा है? आयत नंबर 30 में लिखा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। ये आयत मुकम्मल है। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला जब इंसान से कलाम कर रहे हैं तो वो एक आयत में कलाम कर रहे हैं, अगली आयत में कुछ और कह रहे हैं।
یعنی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ آپ نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تم نشے میں ہو۔ تو اس کو سمجھیے کہ جب تک آپ پورا نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں۔ اگلی آیت پہ آ جائیں، آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب لوگوں کی ایک کیٹیگری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کن لوگوں کی کیٹیگری ہے جن کے سامنے آپ جا سکتے ہیں۔ ہمارے ان کو محرم کہا جاتا ہے نارملی، ان کو شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، یعنی اگر شوہر کی کہیں اور شادی ہے اس کے بیٹے ہیں تو وہ بھی، بھائی، بھائیوں کے بیٹے جن کو بھتیجا آپ کہتے ہیں، بہنوں کے بیٹے جن کو آپ بھانجا کہتے ہیں، ان سے بھی پردہ نہیں ہے، اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے مملوک یعنی جو آپ کے غلام وغیرہ ہیں، وہ زیر دست مرد، وہ زیر دست کا مطلب کہ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، کسی اور قسم کی غرض یعنی کوئی جسمانی غرض یا کوئی اس طرح کی لالچ ایسا ان کے دماغ میں نہ ہو، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی معصوم بچے ہیں، ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، معصوم بچوں کی بات کر رہے ہیں، ان سے آپ کو پردہ نہیں کرنا، باقیوں سے آپ کا پردہ ہے، باقیوں کے سامنے آپ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہیں کر سکتے، آپ کو وہاں پہ پردہ کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں۔ آپ نے دیکھا ہے آج کل ہماری خواتین چلتی ہیں تو ان کے جوتے ایسے ہیں کہ ٹک 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 دور سے آواز آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، اور جب پاؤں آپ زمین پر مار کر چلتے ہیں تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی کود کود کے اچھل اچھل کے خواتین نہیں چل سکتی۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں۔ تو جو لوگ ابھی بات نہیں نہ سمجھ رہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ نے کہا ہے کہ وہ فلاح ان کو دے گا، تو وہ فلاح پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا تھا اور اس کی 6 جلدیں ہیں، یہ مولانا مودودی صاحب کا لکھا ہوا تفہیم القرآن ہے، اور میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھا ہے۔ اس میں جو میں نے یہاں پہ نا تھوڑے دن پہلے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا، یہ 4تھی جلد ہے، تو میں نے کچھ جگہ پہ نشان لگائے تھے، اور وہ نشان ابھی بھی دیکھیں یہ موجود ہیں۔ یہ میں نے یہاں پہ قرآن پاک پہ نشان لگایا، پھر یہاں پہ بھی لگایا تھا، پھر ایک اور جگہ پہ لگایا تھا۔ وہ میں نے کسی وجہ سے لگایا تھا کہ وہ عورت مارچ ان دنوں میں ہو رہا تھا جب میں یہاں پہنچا تھا، ابھی تو میں آگے نکل گیا ہوں کافی، پھر یہ جلد ختم ہو جائے گی، پھر دوسری شروع کر دوں گا۔ ابھی میں الٹا جا رہا ہوں، 6ٹھی 5ویں، اب یہ 4تھی والی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد تیسری اور پھر نیچے کی طرف جاؤں گا۔ جب وہ مکمل ہو جائے گی تو پھر نیچے سے اوپر کی طرف پہلی جلد، پھر دوسری، ایسے میں پڑھوں گا۔ تو آپ ساری زندگی بھی قرآن پاک پڑھتے رہیں تو آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ سورہ احزاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اسکرین پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، یعنی امہات المومنین سے رضی اللہ عنہ، ان سے بہتر تو کوئی خواتین نہیں ہیں، ان کے تو رتبے بہت بلند ہیں، تو سب مانتے ہیں مسلمان۔ تو نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ اس کا مطلب نیچے تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ضرورت آنے پہ آپ کسی مرد سے بات کرنا چاہیں تو آپ کوئی مذائقہ نہیں آپ کر سکتی ہیں، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ، انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ گزر سکے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اور اس کی آواز میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے دوسرے مرد کے دماغ میں کوئی لالچ پڑ جائے۔ اب قرآن پاک کے الفاظ دوبارہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حکم دیا ہے،
اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ ویسے میں یہ دیکھتا ہوں پرانی جو خواتین ہیں وہ اپنے بیٹیوں کو یہ سمجھاتی ہیں کہ جب تم نے باہر جا کے بات کرنی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی ہے، کیونکہ عورت کے نرمی سے بات کرنے کا لوگ جو ہے وہ اور طرح کا مطلب لیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں اس قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اور جگہ پہ میں نے نشان لگایا تھا، یہ والا ایریا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا قرآن پاک میں کہ اگر ان سے بھی آپ کو کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے یعنی ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تو نبی کی بیویاں تھیں، براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہی تھیں، تو ان کے لیے بھی پردے کا حکم ہے۔ اور تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو۔ اور یہ ایک اور آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جس میں تمام خواتین کو مخاطب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یعنی پردہ کر لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھا اور یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہ ہمیں قیامت کی صبح تک، قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے تک ہمیں رہنمائی دیتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بغض عمران میں بلا وجہ اس بحث کے اندر اپنے آپ کو گناہ گار نہ کریں۔ یہ جو بات کی ہے نا عمران خان نے، بالکل ٹھیک کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور کئی اور جگہوں پہ ہے۔ یہ میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑے دن پہلے، کیونکہ ان دنوں عورت مارچ کا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا قرآن پاک کا وہ والا حصہ میں نے فولڈ کر کے نشان لگا لیا کہ اگر کبھی مجھے ضرورت پڑی تو یہ آیت مجھے یاد رہے کہاں موجود ہے۔ چوتھی جلد میں اس کو نکال لوں گا اور میں اس کو پڑھوں گا۔ اور پھر آج جو جمائمہ صاحبہ نے اس کو ایک وہ کیا ٹویٹ، تو میں نے وہ جب آیت نکال کر پڑھی تو اس سے اگلی آیت بھی میں نے پڑھ دی، اور اس میں خواتین کے لیے بھی بڑا واضح حکم ہے۔ تو صرف مردوں والا پورشن آپ ٹویٹ کر دیں تو اس سے کوئی اسلام نہیں بدل جائے گا، یا قرآن پاک کی اگلی آیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ جائے گا۔ اللہ کا قانون وہی ہے جو اس نے بیان فرما دیا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، جو حکم اس نے ہمارے اوپر نازل کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کو اسی طرح دیکھیں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا بھر میں جو جنسی زیادتی کی شرح بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں ہے، اس میں سعودی عرب بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان ملک جہاں پہ کچھ پردہ باقی ہے وہاں پہ وہ شرح کبھی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ لیکن وہ ملک جہاں پہ بے پردگی ہے، جہاں پہ فحاشی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ جو امریکہ ہے وہاں پہ 1 لاکھ میں سے 35,000 خواتین جو ہیں وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں، اور یو کے میں، برطانیہ میں 36,000 خواتین زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں 1 لاکھ میں سے۔ میکسیکو میں 13,000 خواتین 1 لاکھ میں سے زیادتی کا نشانہ بنتی ہیں۔ فرانس میں 17,000 خواتین کا ریپ ہو جاتا ہے 1 لاکھ میں سے۔ انڈیا میں جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز وہ تو بہت ہی تھوڑے ہیں، لیکن جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی 22,000 سے زیادہ ہیں 1 لاکھ میں سے۔ جبکہ انڈیا کی ایک اور رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا میں 13 سال تک کی عمر کو پہنچنے والی ہر چوتھی بچی جنسی زیادتی کا نشانہ بنتی ہے، اور وہاں بچوں کے ساتھ ریپ کا سلسلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ دہلی کو ابھی پرائم منسٹر کو بھی آپ نے سنا کہ وہ ریپ کیپٹل اس کو کہتے ہیں۔ 2018 میں امریکہ میں 7,35,000 ریپ ہوئے تھے۔
برطانیہ میں 20% خواتین اور 4% مرد 16 سال کی عمر تک جنسی زیادتی کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے نا جن کی آپ تقلید کرتے ہیں، یہ سرخے انہی ملکوں کا نام لیتے ہیں نا، برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، یہ ملک جا کے ان کا ڈیٹا چیک کریں، ان کی رپورٹ چیک کریں۔ پاکستان میں وہ صورتحال کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو یہاں پہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ پردہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنا انسان پردہ کرتے جائیں گے اتنا وہ محفوظ ہوتے جائیں گے، خواتین بھی محفوظ ہوتی جائیں گی۔ بے حیائی معاشرے کی تباہی جو ہے پاکستان میں ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ رہا، لیکن پاکستان کے کسی میڈیا نے اس کو چلایا نہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اب ان چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہے۔ میرے خیال میں مذہبی سیاسی جماعتیں اور علماء اکرام کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ عام لوگ بہت بڑی تعداد میں جو عمران خان صاحب کے فالوور ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور بے حیائی واقعی معاشرے کی تباہی ہے۔ اس سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کریں گے انسان، اتنی جلدی وہ جنسی زیادتی جیسی برائیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم آپ مانیں گے چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔